देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सेनेट की सियासी लड़ाई, इदारों का किरदार और एहतसाब की तलवार, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मुझे अफसोस हुआ रजिंजो साहब की उस स्टेटमेंट्स, ऐसे लोगों के खिलाफ ट्रीजन एक्ट लगना चाहिए। जिस मुल्क के सेनेटर बिक जाए, अपनी पार्टी से गद्दारी करे, इस मुल्क का दुनिया में क्या नाम हुआ होगा। इस बात की तहकीक होनी चाहिए, कहीं रॉ तो इसमें दाखिल नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान का कोई इदारा जो पाकिस्तान की हुर्मत पे यकीन रखता है वो ऐसा मकरू फेल नहीं कर सकता। कहा जाता है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। यही वजह है कि भारत अपनी रविश बदलने पर तैयार नहीं। जब से सदर ट्रंप ने मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की है, भारत की बौखलाहट में इजाफा ही होता चला जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी बढ़ गई है और जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां रोजमर्रा का मामूल बन चुकी हैं। बल्कि अब तो दो हाथ आगे जाकर भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद शहरी आबादी को क्लस्टर बमों से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। क्या आलमी बरादरी को बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की यह खिलाफवर्जी नजर नहीं आ रही? क्या भारत को भी जेनेवा कन्वेंशन भूल गया है, जिसकी बुनियाद पर वो दहशतगर्द कुलभूषण का केस आलमी अदालत में लेकर गया था? सवाल यह है कि सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्या पाकिस्तान की इंडिया पॉलिसी में किसी तब्दीली की जरूरत है? दूसरी तरफ सेनेट हंगामे का धूल बैठने का नाम नहीं ले रही। ऑपोजिशन शिकस्त तस्लीम करने के बजाय इदारों के किरदार पर सवालात उठा रही है, जबकि हुकूमती वजीर इल्जाम लगाने वालों पर बगावत के मुकदमे की बात कर रहे हैं। अब ये अपसेट था या सेटअप? देखना यह भी है कि इस मामले की मुल्की सियासत पर क्या असरात पड़ेंगे। क्या अपोजिशन इस झटके की ताब ला सकेगी, चूंकि एहतसाब का गेर भी तब्दील हो गया है? क्या अपोजिशन की लीडरशिप इस तूफान से बच निकलेगी या प्ली बार्गेन ही महफूज रास्ता है? आज प्रोग्राम में इन तमाम इशूज पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल एजाज अवान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार साहब जो स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन यूथ है, और PMLN की MP हैं उज़मा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और ब्रेक लेने से पहले जनरल साहब, मैं जो एक बहुत ज़्यादा टेंशन भारत के हवाले से चल रही है इस वक्त में कश्मीर में, उस पर मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ। सर, ये भारत किस राह के ऊपर चल रहा है, ये इनका मुकाबला कैसे किया जाए? आप देखें, हम तो मुज़ाकरात के अलावा कोई और बात ही नहीं कर रहे हैं इस वक्त में। पारस, थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि जो हिंदुस्तान का रवैया है वो उसका अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल लेवल पे मुआशरा हिंदुस्तान का नहीं हो रहा। 90,000 से ज़्यादा कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, औरतों की इस्मत धरी हुई है, पैलेट गन्स इस्तेमाल हुए हैं, बच्चों को ब्लाइंड किया गया है। फिर अभी उन्होंने ये 500 से ज़्यादा सीज फायर वायलेशन वो अभी कर चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और आज जो उन्होंने क्लस्टर बॉम्ब का यूज़ किया है, ये क्लस्टर बॉम्ब एक बैंड वेपन है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने इसमें वियना कन्वेंशन के तहत ये बैन है। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद हिंदुस्तान इससे बच निकलता है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल ज़मीर सोया हुआ है। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल अदारों में कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, और जियो पॉलिटिक्स जो है इन तमाम इशूज़ को डोमिनेट कर रही है। अमेरिका का बज़ाहिर हमारे साथ ये मुलाकात अच्छी हुई है, ये चौथा स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस है, इस पर बाद में किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन अभी भी उनका झुकाव हिंदुस्तान की तरफ है। जी हिंदुस्तान को अगर वो S-400 मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदता है रशिया से तो उसको इजाज़त है। अगर चीन और टर्की खरीदता है तो उन पे सैंक्शंस लगाने की बात होती है। ईरान पर हर तरह की पाबंदियां हैं, लेकिन ईरान और इंडिया मिलकर अगर चाबहार से काबुल तक रेलवे लाइन और रोड लिंक ले जाना चाहते हैं तो ये एक प्रोजेक्ट जो है उन तमाम पाबंदियों से आज़ाद है। तो ये एक वाज़ेह झुकाव है अमेरिका का जो इंडिया की तरफ है। उनका तो झुकाव है, लेकिन देखें, हमने कुलभूषण यादव को हमने काउंसलर रसाई दी तो भारत ने उस पर शराइत आयद कर दी। मकबूजा कश्मीर में 25,000 अपनी फौज उसने भेज दी है, फौज उनकी हाई अलर्ट पे है, सालिसी वो नहीं कर रहे हैं, मुज़ाकरात वो तैयार नहीं है करने के लिए। तो क्या ये किसी एडवेंचर की तरफ या फिर ये किसी एक और जंग की तरफ बढ़ रहा है भारत? मुझे डर ये है कि अगर इसी तरीके से इसी रवश पे हिंदुस्तान चलता रहा जो वो कर रहे हैं, उस वक्त वो एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। क्योंकि पहले पाकिस्तान के लिए उन्होंने बलूचिस्तान का महाज गर्म किया हुआ था BLA की सपोर्ट करके, ब्रह्मदा बुगटी को अपने पास रख के, असलम अच्छू जिसने उधर कराची में हमला कराया था उसको अपने पास रख के ये सारा कुछ वो कर रहे थे। लेकिन जब BLA पर एक पाबंदी लग गई और उसको इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीम, तो अब उसकी सपोर्ट वो खुल के नहीं कर सकते। वहां से उनको एक सेटबैक हुआ। बॉर्डर मैनेजमेंट और जो बॉर्डर फेंसिंग हम कर रहे हैं
اس کے تحت ان کو ایک اور سیٹ بیک مل رہا ہے. اچھا پھر کشمیر کے اوپر ایک روایتی سی بات کر کے میڈیشن کی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے. ایک طرف تو کشمیریوں کے حوصلے بڑھے کہ اب دنیا کی توجہ ہے اور ہمارا مسئلہ حل ہونے شاید جا رہا ہے. اس کے مقابلے میں انڈیا میں ایک فرسٹریشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ابھی مزید ری انفورس کر دیا اپنی فورسز کو. اگر وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے ڈیمارکیشن کی بات کرنے جا رہے ہیں یا آرٹیکل 35A کو انووک کر کے وہاں کے ڈیموگرافی کو چینج کرنے جا رہے ہیں, آبادی کے تناسب کو, تو یہ مزید شدت کو جنم دے گا. اور اس کے اوپر ہمیں انٹرنیشنل فورم پہ جا کے, یونائٹڈ نیشن واحد فورم ہے, وہاں پہ ہمیں آواز اٹھانی ہے اور کشمیر کمیٹی کو مزید فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. سلیم بخاری صاحب آپ ایگری کرتے ہیں؟ اور دوسری سر, اس وقت جو انڈیا کے حوالے سے پاکستان کی ہماری پالیسی ہے, آپ کے خیال میں اس میں ہمیں کیا ایڈجسٹمنٹ یا کیا تبدیلی کی ضرورت ہے؟ بہت شکریہ آپ کا پارس. گزارش یہ ہے کہ کافی سارا تو جنرل صاحب نے اس کو سم اپ کر دیا ہے. دو چار باتیں میں بھی عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ناکام ہوئے ہیں 1989 سے آنورڈ, جب سے کشمیر انتفاضہ شروع ہوا ہے, اس کو ڈپلومیٹک ورلڈ میں ایکسپوز کرنے کے حوالے سے اور کوئی ایسا ڈپلومیٹک افینسو لانچ کرنے کے حوالے سے جس سے ہندوستان جو ہے اس کو ایکسپوز کیا جائے کہ وہ وہاں پر ریاستی دہشت گردی کا باعث ہے, جو ورسٹ فارم ہے دہشت گردی کی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم نے کشمیر کمیٹی بنائی, اس نے کیا پرفارم کیا, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان تھے یا اب آج کے موجودہ ہیں, کہیں آپ کو کسی انٹرنیشنل فورم کے اوپر کوئی ایفرٹ نظر نہیں آئے گی, بالکل زیرو پوائنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ جو امیجز اس وقت ہیلڈ آکوپائڈ کشمیر سے پوری دنیا کی بند آنکھوں پر گر رہے ہیں, پوری دنیا کا ضمیر جو ہے وہ سویا ہوا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کہیں دو آدمیوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو دنیا پھٹ پڑتی ہے. ہندوستان جو ہے, چاہے وہ گاؤں رکشا ہے, چاہے وہ بی جے پی کی گنڈا گردی ہے, چاہے وہ آکوپائڈ کشمیر میں فورسز ریاستی دہشت گردی اور جبر ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں کہتا ہوں دنیا میں جو اتنے بڑے بڑے آرگنائزیشن اور ادارے بنتے ہیں, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہے, چاہے وہ نان الائنڈ موومنٹ ہے, چاہے امریکہ سب سے بڑا ماما جو ہے یہ ہیومن رائٹس کا, یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہندوستان کو انکریج کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے ہم اپنی کوششوں میں بھی ناکام رہے ہیں, جو کہ ہمیں ایک نئے سرے سے لانچ کرنی چاہیے. اور کانٹیکٹ گروپ OIC کا ہم نے کبھی پہنچ کے ان سے بات تک نہیں کی ہے, تو وہ ہمارا کیس کیا لڑیں گے؟ تو یہ جو قسم پرسی کی حالت ہے نا ہماری ڈپلومیٹیکلی, اس کی وجہ سے بھی کشمیر کی کاز جو ہے اس تیزی سے, اس شدت سے دنیا تک نہیں پہنچ سکی جس شدت سے اس کو پہنچنا چاہیے تھا. کلبھوشن یادو کا معاملہ لے لیجئے, ہم نے یہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ میں جانے کا انتظار کیوں کیا جب سزا ہو گئی تھی؟ وائی ڈیڈنٹ وی ایکسیکیوٹ؟ امریکہ نے 4 دفعہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو ڈینائی کیا ہے. تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے, ڈسمیل ہے, بہت شرمندگی کا باعث ہے. and it is better late than never. آج بھی اگر ہم کوشش کریں تو کشمیر میں جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے یہ پوری دنیا کے سامنے ہمیں واضح کرنے کی ضرورت ہے, ہماری ذمہ داری ہے. جی عثمان ڈار صاحب, ذمہ داری کا تو بتایا انہوں نے, لیکن اس وقت جو یہ سچویشن ایک دم فلیئر اپ ہوئی ہے, تو اس پہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کیسے رسپونڈ کر رہی ہے؟ کیا فوری طور پہ سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلانے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں ضرور بلانا چاہیے, لیکن دوسری طرف جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے سیکرٹری جنرل کو باقاعدہ خط لکھا ہے یونائٹڈ نیشنز میں, اور اپنے تحفظات سے ہم نے انہیں آگاہ کر دیا. بخاری صاحب جو بات کر رہے تھے, دیکھیں پرائم منسٹر کا جو حالیہ دورہ تھا US میں, اس میں جس طرح ڈٹ کر کشمیر کا موقف پیش کیا گیا اور ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کی, یہی وجہ ہے کہ اب آپ کو بھارت بکھلاہٹ میں نظر آ رہا ہے. کافی عرصے سے کشمیر کا ایشو ایسا پش پڑا تھا جس کی وجہ سے یہ آپ کو ری ایکشن نظر نہیں آ رہا تھا. دوسری طرف کم از کم آج دنیا کو بھارت کی ایک ریاستی دہشت گردی ایک بار پھر نظر آ رہی ہے. وہ بھارت جو کلیم کرتا رہا ہے, ہماری طرف انگلیاں اٹھاتا رہا ہے جی کہ شاید ریاستی دہشت گردی ہیں, دہشت گردی کے جو فضا ہے, ہوا ہے, وہ پاکستان کی سرحدوں سے آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شہید برہان وانی جیسے نوجوان کشمیر کی آزادی کی جو ان تحریک جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے. اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ ایسے کلسٹر بمبنگ سے یا ریاستی دہشت گردی آواز دبا دے گا تو ایسا ہو نہیں سکتا. ویسے پتہ ہے نظر سب کو آ رہا ہے, یہ اور بات ہے کہ کوئی بول نہیں رہا. بھارت سرحدوں کے اوپر جارحیت کی تیاری کر رہا ہے, اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ سیاست اور جو ہو رہی ہے, جو سیاستدان ہیں وہ کتنے پیٹی ایشوز کے اندر الجھے ہوئے ہیں. کیا اس وقت آپ لوگوں کو ویسے اس ایشو کے اوپر اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ضرور لے کے چلیں گے. اور پہلے بھی آپ نے دیکھا 26 فروری کو جب ہندوستان میں ایک بھارتی جنگی
جنگی جون جاگا تو پوری جماعتیں اکٹھی تھی، ایک پیج پہ تھے ہم، اور میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر کاز کے اوپر کوئی بھی جماعت اکٹھی نہ ہو اور ملک کے اور کشمیر کے وسیطہ مفاد کے لیے. لیکن دوسری طرف دیکھیں زلمے حلیل ذات کا جو ایک ریسنٹ وزٹ تھا وہ بھی ایک کامیاب دورہ تھا ان کا، اور عوام افغان امن میں جو ہمیں ایک سینٹر آف اسٹیج مل رہا ہے وہ بھی ہندوستان کو جو ہے نا ایک نظر نہیں بات رہا ہے. پیس پروسیس کو بھی سبوداج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم تو صرف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں نا. میں ایک بریک لے لوں یہاں پہ، بریک کے بعد پھر آگے ملکی ایشوز ہیں ذرا ان پہ بات کریں گے. بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا جنرل اعجاز امان صاحب، اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. سر آپ نے دیکھا سینٹ میں ایک سیاسی عمل ہوا ہے اور اس کا الزام جو ہے وہ دفاعی اداروں کے اوپر لگ رہا ہے. سر صادق سنجرانی کا کیا چیئرمین سینٹ رہنا اتنا کوئی ناگزیر تھا ہمارے ملک کے لیے؟ یہ کراس فائر جو ہے سیاسی، اس پہ ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے اور مسلسل؟ بات یہ ہے پارس کے اداروں کو ٹارگٹ کرنا ایک ریت بن چکی ہے ہمارے سیاسی نظام کی. مجھے کوئی الیکشن ایسا یاد نہیں جہاں ہارنے والے نے یہ نہ کہا ہو کہ جتانے والے کو اسٹیبلشمنٹ نے جتایا. ایسا ہے. اچھا، جب بھی کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہو یا کوئی تو کیچڑ اچھالا جاتا ہے اداروں کی طرف. یہ ریت بن چکی ہے. ابھی جو بات ہوئی سینٹ کی اور ہارنے والے کینڈیڈیٹ نے کہا جی کہ یہ فلاں ادارے کے فلاں سربراہ نے کرایا ہے. نام لیا انہوں نے، بالکل انہوں نے نام لیا، لیکن وداؤٹ اینی ایویڈنس. آپ مجھے یہ بتائیں، میں ذاتی طور پہ جو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سینیٹرز خاندانی موروثی پارٹیوں کے زر خرید غلام ہیں تو پھر تو انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ حلف اٹھائیں. کیونکہ جب یہ حلف اٹھاتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ میں ملک کے وسیع تر مفاد میں اپنا حق استعمال کروں گا. اب ایک طرف خدا کے ساتھ ہونے والا وعدہ ہے اور ایک طرف پارٹی کی وفاداری ہے. اگر آصف علی زرداری اور نواز شریف جو کہ کنوکٹڈ مجرم ہے، اگر ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اس حلف کا پاس نہ رکھتے ہوئے، دیکھیں میں نے 2-3 سینیٹر سے میری ملاقات ہوئی اتفاقاً. پی ٹی آئی نہیں ناٹ پی ٹی آئی، پی ٹی آئی والوں سے تو کم ہی ہوتی ہے. تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ پوچھا، ان کے یہ الفاظ تھے کہ وی ہیو گاٹ نو مورل لیجیٹیمیسی اور ریزن ٹو چینج سنجرانی بینگ اے ینگ پرسن، ہی از ڈوئنگ اے گڈ جاب. تو میں نے کہا پھر اس میں یہ بخار کیوں ہے کہ جی وہ دیکھیں سیاست ہے وہ تو کرنی ہے، ہم نے اپنے میجورٹی ہے تو ہم کرنا چاہتے ہیں. اب اگر خفیہ ووٹ میں لوگوں نے اپنا حق استعمال کیا ہے، ضمیر کی آواز سنی ہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں فار ایگزامپل اگر میں نے ان پہ دباؤ بھی ڈالا ہے، جب وہ بیلٹ کاسٹ کر رہے ہیں اس وقت سوائے خدا کے اور ان کے وہاں کون ہے؟ اس وقت وہ اپنی مرضی سے ووٹ نہیں ڈال سکتے. باقی کام پہلے ہو چکا ہوتا ہے نا، کہا جا رہا ہے. وہ پیپلز پارٹی نے کہا انہوں نے ایک سینیٹر کو 70 کروڑ روپے دیے ہیں. آپ نے سنا حاصل بزنجو نے بھی کہا ہمیں پہلی 2 کروڑ کا بندوبست ہو گیا، ہمیں میسج دے دیا گیا تھا واپس لو اس تحریک کو. دیکھیں کہنے کو تو یہ عرصے سے ہم سنتے ہی آ رہے ہیں، لیکن آج تک خود پارٹیوں نے جو الزامات لگائے ہیں کچھ پروو نہیں ہوا. 2 ارب کی بھی بولی سننے میں آئی، 1 ارب کی بھی سننے میں آئی. حاصل بزنجو نے دیکھیں نام تک لیا. اپوزیشن جو الزامات لگا رہی ہے، میرے خیال میں آرمی کو اس کا کیس ٹیک اپ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح ہر ہارنے والا اگر آرمی پہ اور ISI پہ کیچڑ اچھالنا چاہتا ہے تو ان کو نوٹس لینا چاہیے. یہ اس طرح کیا فالو اپ ہونا چاہیے، کس طرح تحقیقات ہونا چاہیے، یا DGISPR کا ایک ٹویٹ یا ان کی وضاحت کافی ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرے خیال میں وہ کافی نہیں ہے. He should be held accountable. He should be called in the court and asked کہ جی آپ نے ادارے کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا، what is the evidence؟ ادارے ملک کے قوم کے کسی خاص پارٹی کے تو نہیں. اس طرح اگر اداروں کو ہم تماشائی بن کے کنٹروورشل بننے دیں گے تو we are not serving the institution. We must protect those institutions جو اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں. ان کے پاس اگر کوئی ایویڈنس ہے تو یس لے کر آئیں اور پھر مواخذہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اگر ایویڈنس نہیں ہے تو he should be held accountable. سر یہ سیاست میں جو اداروں کی مداخلت ہے، یہ آپ کے خیال میں کوئی مت ہے یا واقعی کوئی ریالٹی ہے؟ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے الزامات لگا کے کوئی جمہوریت کی خدمت ہو رہی ہے؟ سر آپ اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پارس بہت ہی سینسٹیو سوال ہے جنرل صاحب کی. ایک تو مجھے تصدیق کرنی ہے کہ زرداری صاحب ابھی تک سزائے یافتہ نہیں ہے. نہیں میں نے ان کو نہیں کہا ہو جائے یا وہ کر دیں. تو دوسری آپ نے دونوں نام لیے نا. اچھا میں نے کہا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے سر، گزارش یہ ہے
کہ جو ڈرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو خوفزدہ ہوتے ہیں اپنی پارٹیوں کے, ان کا ضمیر نہیں جاگتا ہوتا کبھی بھی. یہ تو ایک بالکل سیدھی سادی بات ہے. جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 35 منٹ کے فاصلے سے اس وقت ان کا ضمیر کہاں تھا جب انہوں نے کھڑے ہو کے اس تحریک کی حمایت کی, اور 35 منٹ کے فاصلے سے وہ جو بیلٹ باکس تھا وہ بلیک باکس کیسے بنا, یہ کون سا میجک باکس تھا, اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں. کیونکہ اگر تو واقعتاً وہ جینوئنلی فیل کرتے تھے کہ ان کو نہیں ہٹایا جانا چاہیے, then they must have the courage to sit down when they were asked to stand up in support. یہ اخلاقیات کی بات ہے. اگر اخلاقیات ہی نہیں ہوں گی کہیں تو پھر سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو الزامات لگانے کی بات ہے اس کی بھی ہمیں پس منظر دیکھنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ بتائیے کہ فوج کے کسی بھی ذمہ دار سپوکس مین کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو ابہام تو خود پیدا کیا گیا. میں تو بالکل واضح طور پہ کہتا ہوں, اس میں مجھے تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے بعد حکومت کو ہر بار یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ فوج اور ہم ایک پیج پہ ہیں؟ فوج از این امپورٹنٹ وائٹل انسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹ. انہوں نے اسٹیٹ کو سرو کرنا نو میٹر کس کی اسٹیٹ ہے. تو یہ اعلانات کر کر کے یہ ابہام پیدا کرنے کی گنجائش خود پیدا کی جاتی ہے. میں انتہائی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, فوج نہیں کرتی ہوگی, یہ بالکل میں ماننے کے لیے تیار ہوں. میں نے تو ایمانداری سے یہ بات سینکڑوں دفعہ آپ کے بھی پروگرام میں کہی کہ پاکستان کی مسلح افواج کا کوئی اینٹی پاکستان ایجنڈا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ پاکستان ہے تو فوج ہے نا. تو یہ تو میں کنوکشن سے ساتھ کہتا ہوں. نہ مجھے اس پر کوئی شرمندگی ہے کہ مجھے کوئی فیلو جرنلسٹ یا کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ میں آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہوں. بھائی میری ایپک ایجنسی ہے, میں پراؤڈ ہوں اس کے اوپر. مجھے کہیں آپ 50 دفعہ را کا ایجنٹ نہ کہیں, وہ میں مر جاؤں گا اس سے. ٹھیک سر, دیکھیں ابھی آپ نے جو ساری بات کی, پھر اس صورتحال میں اداروں کا کیا قصور ہے, وہ کیا کریں؟ کچھ ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو کہ اداروں کی بلیسنگز حاصل کرنے کے لیے وہ یہ تاثر دیتی ہیں کہ ادارے ہمارے قریب ہیں. کچھ ایسی ہیں جو ان کو چیلنج کر رہی ہیں. سلیم بخاری صاحب, ماضی سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا سر, کب تک یہ سب چلتا رہے گا اور کب جا کے کہاں جا کے رکے گا؟ ہم اگر ماضی سے سبق سیکھ سکتے ہوتے تو آج جہاں کھڑے ہیں یہاں نہیں کھڑے ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا میں ذرا اپنے میڈیا کے ساتھیوں کے ساتھ بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کا کام جتنی شدت سے صحافیوں نے اور میڈیا نے کیا ہے, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے, اس کی وجہ سے اس فوج کو ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے بار بار. یہ مور لائل دین دا کنگ بن کے ہم لوگ جو کوشش کرتے ہیں گلوریفائی کرنے کی, ہم انفیکٹ ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں ٹو دا امپورٹنٹ اینڈ وائٹل انسٹیٹیوشن آف دا پاکستان آرم فورسز. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیٹیگوریکلی فرام دا انسٹیٹیوشن اس کی ریبٹل آنی چاہیے. جیسا میں نے کہا, 2 بیانات کا حوالہ میں نے دیا ہے. جب یہ دیے گئے تھے کسی کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم چونکہ اس وقت نہیں بولتے ہیں, لہذا بعد میں میرے جنرل صاحب اور میرے جو ساتھی بیٹھے ہیں دوسرے, ان کو یہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے کہ ہم اس کی کلیریفیکیشن اپنے پاس سے یا تو گھڑتے ہیں یا پھر کوشش کرتے ہیں کسی ایک پارٹی کو پلیز کرنے کی, اور سارا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے عثمان ڈار صاحب, یہ اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر پیچھے سے ہٹ جائے نا تو اس حکومت کو تو ہم دیکھ لیں گے. تو آپ لوگ بھی, ابھی سلیم بخاری صاحب نے میڈیا کی بھی بات کی, لیکن سر گورنمنٹ یہ کیوں تاثر دے رہی ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے آپ لوگ ریاستی اداروں کی ڈھال استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں پارس, اپوزیشن والوں کو اسٹیبلشمنٹ کی بجائے نا اپنی صفوں میں جو ان کی بغاوت ہوئی ہے اور اپنے رویوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. سینٹ الیکشن سے تو میں کئی پروگرامز میں یہ کہہ رہا تھا کہ سنجرانی صاحب جو ہیں وہ ہاؤس کو بیلنس چلا رہے ہیں, متوازن لے کے چل رہے ہیں. اس لیے بہت سارے سینیٹرز کا ماننا ہے کہ یہ ایک ذاتی خواہش کے اوپر چند لیڈران کی یہ ساری طریقے میں اعتماد لائی جا رہی ہے. ہماری مرضی تو میجارٹی پہ شو کرتے نا, ثابت کرتے, پھر کر نہیں سکے, ایکسپوز ہوئے بری طرح. پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ان کے سینیٹرز ان کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے اور یہ قوم سے اعتماد حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے بھی 20 ایم پی اے کے پی کے میں جب الیکشن ہوا ہم نے ہٹائے, ہم نے کسی سطح پہ بھی پارس فوج کا نام لیا. ہم نے تب کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے 20 ایم پی اے جو ہیں وہ اٹھا کر کسی دوسری جماعت کو دے دیے ہیں. یہ حاصل بزنجو صاحب کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, اس شخص نے ہمیشہ ریاستی اداروں پہ حملہ کیا ہے. ان کے سپیچز دکھائیں عوام کو, ہمیشہ پرو افغانستان بیانیہ دیا انہوں نے, پرو بھارت بات کی ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے ان لوگوں کی. آپ لوگوں نے جنرل کیانی کے اوپر الزام لگایا تھا, یاد ہے نعیم الحق صاحب کے ٹویٹ سے, انہوں نے کہا 2013 کے الیکشن میں انہوں نے سپورٹ کیا ہے. دیکھیں پارس, اگر یہ سمجھتے ہیں پی ایم ایل این والے یا اپوزیشن والے اگر ہم بینیفیشری ہیں اس الیکشن کے, تو پچھلے 5 سال سے وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن اوپن ہونا چاہیے, جب سے ہمارے 20 ایم پی اے ہم نے نکالے ہیں. اور اگر آج بھی میں آپ کے پروگرام میں ان کو آفر کر کے جا رہا ہوں, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن اوپن ہونا چاہیے, آئیں
اور قانون سازی میں تبدیلی کرتے ہیں، مل کر کرتے ہیں تاکہ آئندہ الیکشن قومی معاملات پہ تمام اداروں کا ایک پیج پہ ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں تک سیاسی معاملات کی بات ہے وہاں پہ اگر آپ لوگوں کی طرف سے یہی باتیں کی جائیں گی کہ جب تک ادارے ہمارے ساتھ ہیں اپوزیشن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آپ کی قومی معاملات پہ سر سیاسی معاملات ڈیفرنٹ ہیں، آپ کے وزراء یہ بات کرتے ہیں تو پھر الزامات تو آپ پہ لگیں گے، آپ کیسے بچیں گے ان باتوں سے؟ بات کرنی ہے تو اپوزیشن والے ہمیں کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ نہیں، آپ کے وزراء بات کرتے ہیں، شیخ رشید نے بات کی ہے یہ تو فوج کیا اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ آئین میں قانونی طور پہ کیا فوج جو بھی حکومتی اقداماتوں نے مانے گی تو پھر فائدہ آپ لیتے ہیں، بدنامی ان کے حصے میں آتی ہے۔ یہی فوج اور یہ وہی فوجی جوان حاصل بسنجو نے کیا کیا کہ ادارے اور حکومت نے مل کے سینٹ میں گیم کھیل لیے، یہی وہی فوجی جوان ہے نا جو سرحد پہ کھڑے ہوتے ہیں، شہادت پاتے ہیں۔ ایک تو میں ان کے والدین کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جو ان کا بیان آتا ہے کہ ہمارا ایک اور بیٹا ہوتا اور ہم ملک کے لیے شہید کر دیتے، سلام آ جائے پارس تابا فوج کو یاد کرتے ہیں۔ پی ایم ایل این والے جب بجلی کے بل اور گیس کے بل کلیکٹ نہیں تھے کر پا رہے تو فوج کو انہوں نے دعوت دی، تب ٹھیک ہے سب کچھ۔ اگر الیکشن ہار جاتے ہیں تو فوج کی طرف انگلیاں اب ایک سیکنڈ عظما، اچھا سر ایک سیکنڈ صرف عظما، صادق سنجرانی کے خلاف جو تحریک تھی کیا اس کا اصل ٹارگٹ اسٹیبلشمنٹ تھی؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اپوزیشن کی صفوں سے اداروں پہ کیوں انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں؟ عظما آپ لوگ جو اپوزیشن ہے وہ ایسے بات کر رہی ہے جیسے کہ اداروں نے آپ کو شکست دی ہے۔ جنرل صاحب کی باتیں میں نے بھی سنی اور ڈار صاحب بھی جو ہے وہ قانون پڑھا رہے تھے ہمیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ اداروں کو کون گھسیٹ رہا ہے سیاست کے اندر؟ حلف کی بات کی انہوں نے جنرل صاحب نے، تو حلف تو ہر ایک ادارے کے لوگ لیتے ہیں اور ہمیں یہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے حلف پہ عمل کرنا چاہیے، جو حلف ہم نے لیا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ سیاستدانوں کا حلف تو انہوں نے پڑھ کے بتا دیا، اور بھی بہت سارے حلف ہیں جن کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ تمام ادارے جو ہے وہ ایک آئین پاکستان کے انڈر کام کرتے ہیں اور ہر ایک اپنا اپنا کام ہے کرنے کا، اور وہ ان کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، کسی کو دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو حکومت ہے اس نے فوج جو ہے وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہے، عدلیہ کے کانفرنس میں جاتے ہیں، وہاں وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں آپ کے اچھے فیصلوں کی وجہ سے نیا پاکستان بنا۔ تو یہ جب باتیں اس طرح سے ہوتی ہیں پھر یہ دیکھیے پاکستان کی تاریخ بڑی تلخ ہے، اور میں اتنی ہی بات کرنا چاہتی ہوں جتنی آپ آن ایئر کر سکیں۔ اچھی بات ہے، ہمارے سیاست کے اندر کیا مداخلت نہیں ہوئی ہے؟ سیاست میں مداخلت نہیں ہوتی، یا پہلے کبھی نہیں ہوئی یا اب نہیں ہو رہی۔ اگر آنکھیں بند کر کے آپ کو سمجھتے آپ کو لگتا ہے کہ حقائق بدل جائیں گے تو آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ مجھے ابھی یہ کہیں کہ میڈیا جو ہے بالکل کنٹرول نہیں ہے اور تمام تر جو ہے کوئی پابندی نہیں ہے اور سب کچھ بالکل راوی چین ہی چین لکھتا ہے تو آپ کی مرضی ہے، آپ کہہ سکتی ہیں نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حقائق جو ہے آپ ثبوت لے کر آ جائیں نا، نہیں سکتے۔ عظما دیکھیں الیکشن کے وقت میں اور اس کے دوران بھی آپ لوگ یہ کہتے رہے کہ ہمیں کالز آ رہی ہیں نو کالر آئی ڈی سے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ٹکٹ نہیں لو، پارٹی چھوڑ دو، لیکن آج تک آپ اس کے بھی کوئی ثبوت پراپر فورم پہ آپ رکھ نہیں سکے، تو پھر کیا سمجھا جائے؟ کردار ہے تو ان کو آپ کو لانا چاہیے ثبوت۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کاش ان باتوں کو ثبوت ہوتے نا تو بڑی آسان بات ہے، اور وہ ایک کمیٹی بنی تھی نا سو کالڈ سی جس نے تحقیقات کرنی تھی ہوا الیکشن کے اندر، اس کے اوپر وہ کمیٹی کہاں گئی، کون سے کھو کھاتے میں چلی گئی، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اگر 25 جولائی کا الیکشن دیکھ لیتے ہم تو ہمیں یہ آج اس بات کے اوپر زیادہ میرا خیال ہے وہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میری یہاں پر صرف گزارش یہ ہے کہ ابھی جو ضمیر ہوتا ہے نا، جو ضمیر جاگنے کی بات کی جا رہی تھی، میں سیلوٹ کروں گی ان سینیٹرز کو جن کا واقعی ضمیر جاگا اور جن کا کوئی اور موٹیو نہیں تھا، ان کو کوئی ڈرایا دھمکایا نہیں گیا، ان کو پیسے نہیں دیے گئے جیسے ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے، تو وہ مہربانی کریں آئے میڈیا کے اوپر اور آ کے کھل کے کہیں جو باتیں وہ جنرل صاحب کو کہہ رہے ہیں وہ آ کے سب کے سامنے کہہ دیں کہ جی ہم نہیں مانتے جو ہے وہ پارٹی کی پالیسی کو۔ اور دوسرا سینیٹر صاحب یہ بھی میں جنرل صاحب کو بتانا چاہتی ہوں کہ جنرل صاحب ہر پارٹی کا ہر ایک طریقہ ادارے کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، ایک ڈسپلن ہوتا ہے۔ یہ سینیٹرز جو ہیں یہ پارٹی کی منہون منت جو ہے وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، اگر کسی کو غلط فہمی ہے وہ استعفیٰ دے دے اور جا کر اپنے طور پر الیکٹ ہو کے آ جائے۔ ویسے اگر ہر ادارے میں ڈسپلن ہوتا ہے تو پولیٹیکل پارٹی کا بھی ڈسپلن ہوتا ہے، یہ منافقت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں وہ نظر نہیں آتا۔ آپ جو باتیں کر رہی ہیں یہ آپ کے صدر شہباز شریف نہیں کرتے، آپ کے کچھ رہنما جو ہے نا وہ اشاروں کنایوں میں یہ باتیں کرتے ہیں، مریم نواز کرتی ہیں، آپ لوگ اداروں کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔
دیکھیں نا کبھی سلیکٹڈ کبھی سلیکٹرز کبھی محکمہ زراعت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں یا پڑوسی ملک کے اداروں کا ریفرنس دیتے ہیں. غلط بات ہے. میں آپ کو کہاں لگا کہ میں اداروں کا ہم احترام نہیں کرتے یا کرنا نہیں چاہتے. ہم تو اداروں کا احترام کرتے ہیں تبھی تو کہتے ہیں خدا را ان کو الزامات لگا رہے ہیں ہم. اداروں کا احترام کرتے ہیں تبھی تو کہتے ہیں ان کو سیاست میں مت گھسیٹو, اپنے فائدوں کے لیے اداروں کو استعمال مت کرو. یہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ نیریٹو جو ہے یہ پرو ڈیموکریسی ہے اور پرو انسٹیٹیوشنز ہے یا یہ اینٹی وہ ہے. جو میں بات کر رہی ہوں وہ صرف ایک جو جملہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ منافقت کی انتہا ہے کہ آپ کے ایم پی ایز اگر آپ کے کہنے پہ سینیٹرز الیکٹ نہ کریں ان کو تو آپ نکال دیں, اور جو دوسری پارٹیوں کے سینیٹرز ہیں ان کے اس میں آپ پارٹی میں نقب لگائیں, وہاں پر آپ ووٹ دلائیں, اس کے بعد بے شرمی کے ساتھ آپ ڈیسک بجائیں مٹھائیاں کھلائیں, اور آپ کا ضمیر جاگ گیا پتہ نہیں کس چیز کا نام رکھا ہوا انہوں نے. قوم منتظر ہے کہ آپ کب اپنے سینیٹرز اناؤنس کر رہی ہیں جنہوں نے بغاوت کی ہے, کب آپ ان لوگوں کو نکال رہے ہیں. آپ ساتھ دیں گے وہ تحقیقات میں وہ جب کر رہے ہیں پیپلز پیپلز پارٹی کس طرح کا ساتھ مانگتے ہیں یہ؟ وہ اس طرح کا کہ آپ کو پتہ ہے کس نے کس کے دلاسے پہ ووٹ دیا. ہمیں کیا پتہ ہے, وہ تو سب نے اندر جا کے اسٹیمپیں لگائی ہیں. آپ کے فیصل جاوید شبلی فراز وہ پہلے مہینہ پہلے ہمارے 20 ایم پی اے جو پیسے کے لین دین میں پکڑے گئے ہم نے فارغ کر دیا. اگر ان کا کوئی ایسا ثبوت ہے میں بتا رہی ہوں تو سامنے لائیں. آپ کے سینیٹر شبلی فراز اور جو وہ فیصل جاوید ہیں انہوں نے 1 مہینے پہلے کہا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ ان کے 13 سینیٹرز نہیں ہیں, اور یہ بھی خبریں ہیں کہ جو سینیٹرز اگلے ہفتے جن کی ٹرم ختم ہو رہی ہے ان کو آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم ٹکٹ دیں گے آپ کو اگلے سال. پہلے تو ان کا کام ہے نا اپنی صفوں میں کالی بھیڑیں چیک کریں جو ان کے خلاف گئی ہیں. اپنے سینیٹرز کا غصہ ہمارے اوپر کیوں نکال رہے ہیں؟ فارس بات یہ دیکھیں بہت باتیں ہو گئی ہیں, یہ ہم وہ پانی میں مدانی والی بات ہے کہ یہ ہم بڑے سالوں سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر کسی ادارے نے کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کام کیا ہے تو ان کو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. آپ لوگ پارلیمان میں بیٹھے ہو نا, ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. اور جہاں تک ثبوت نہیں ملتے تو پھر بات کیوں کرتے ہیں؟ اگر ضرورت نہیں ہے ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنے کی تو پھر چھوڑ دیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ادارہ کسی سے عزت بھیک میں نہیں مانگ رہا. ادارے کی عزت 22 کروڑ عوام کرتے ہیں, کرتے رہیں گے, اور آج بھی ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ادارہ کچھ بھی بھیک میں ان سے نہیں مانگ رہا. ادارہ اپنے فرائض ادا کر کے عزت کماتا ہے, فخر سے کماتا ہے, اور اس ملک کی خدمت کرتا ہے. پتہ مجھے کیا سمجھ نہیں آ رہا, ایک بات سمجھاتے ہیں. آپ دیکھیں شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان, آصف علی زرداری جیسے تجربہ کار لوگ, ان سے آپ کے خیال میں ویسے اتنی بڑی مس کیلکولیشنز ہو سکتی ہیں, اور اگر نہیں تو پھر یہ کیا آبجیکٹیو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ اٹیمپٹ کی تھی سر پر؟ دیکھیں میں بار بار جو بات کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ناٹ اے سینیٹر, بٹ سینٹ میں جب آپ کہتے ہیں ایک طرف آپ فلور کراسنگ کے قوانین بنا دیتے ہیں, پھر ایک دفعہ آپ کہتے ہیں جی شو آف ہینڈ ہوگا, ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ سیکریٹ ووٹنگ ہوگی. تو جب سیکریٹ ووٹنگ ہوگی اور لوگ جا کے اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو پھر چلانا کس بات کا ہے؟ ٹھیک, تو اس کو بھی اوپن کر دیں. تو بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کا زر خرید غلام نہیں ہوں اور وہ مرضی سے ووٹ دیتا ہے, یہ کیچڑ اٹھا کے ہمارے دروازے پہ آ کے ڈمپ کر جاتے ہیں وداؤٹ اینی ایویڈنس, تو لیٹ دیم ڈو اٹ, کرتے رہیں. سلیم بخاری صاحب, سینٹ میں حکومت کی فتح اور جو اپوزیشن کی شکست ہوئی ہے, سر کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ اپوزیشن نیوٹرلائز ہو گئی ہے؟ اب وزیر اعظم کے لیے جو سیاسی میدان ہے وہ خالی ہے, کوئی چیلنج نہیں ہے ان کے سامنے اس وقت؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ چیلنجز تو ابھی ہیں اور بھی آئیں گے. چیلنجز ابھی ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ جو سو کالڈ اکتوبر مارچ ہے, ابھی وہ بھی ایک چیلنج ہے. کیسے ڈیل ہوگا, وہ کیسے ڈیل ہوگا, کیا اسٹریٹجی ہے اس کے لیے, وہ تو ظاہر ہے کہ حکومت بتا سکتی ہے جنہوں نے ڈیل کرنا ہے. تو چیلنجز تو ون آفٹر انادر آتے رہیں گے, ہوپفلی اللہ خیر. سر آپ نے سنا جنرل صاحب نے کیا کہا, جو ہے وہ بخاری صاحب وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک ٹیلی فون کال سے ڈیل ہو جائے گا. تاریخ میں تو یہی ہوتا ہے. تو ہمیں بھی پتہ ہے. نہیں بخاری صاحب انہی بات یہ فون کال بتا دیں. انہی باتوں سے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کردار ہے اس میں. نہیں میں نے یہ نہیں کہا. دیکھو یہ ٹیلی فون جہاں سے بھی آئے گا, ماضی میں یہی دیکھتے ہیں, آسمان سے آئے گی. نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جو جہاں سے آنی ہوتی ہے وہاں سے آتی ہے, جہاں سے پہلے آتی ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں پھر بیٹھ جائیں گے. ضروری ہے کہ ملک کے اندر سے آئے. یہی تو بات ہے. جن کی پے رول پہ یہ رہتے ہیں, پے رول پہ رہتے ہیں, جن کا دیا ہوا کھاتے ہیں, وہی ٹیلی فون کریں گے. نہیں مجھے نہیں پتا کس ملک سے آئے گی, لیکن
تاریخ میں یہی دیکھا ہے کہ ایک ٹیلی فون کی مار ہوتے ہیں یہ اور پھر ساری موومنٹ بیٹھ جاتی ہے. سر یہ اس حوالے سے تو ایک جنرل صاحب کا بھی نام لینا جس کا نام مشرف تھا جو ایک ٹیلی فون کال پہ بیٹھ کے ہاں بالکل انٹرنیشنل وار آن ٹیرر بالکل ٹھیک ہے. ان کا ذکر کرنے میں کیا خرابی ہے؟ نہیں میں نے کب کہا آپ کریں نا اس کا ذکر. میرا خیال سے یہ چیزیں ابہام پیدا کرتی ہیں. ہمیں نیشنل سپرٹ میں رہتے ہوئے دعا کرنی چاہیے کہ خدا کرے کہ یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے جو ہماری ضرورت ہے, کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکانومک کنڈیشن کبھی ٹھیک ہو نہیں سکتی. یہ دنیا میں نہ کہیں ہوا ہے اور نہ کہیں ہونے جا رہا ہے. لہٰذا خود کو میرا ذاتی مشورہ ایز اے ویری ہمبل سٹیزن یہ ہے کہ چیزوں میں بگاڑ مزید پیدا کرنے کی بجائے وہ جو اتنے بڑے منہ والے جو لوگ ہیں جو بیٹھ کے بیانات جاری کر کے حکومت کے لیے بھی مشکل پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مشکل پیدا کرتے ہیں, انہیں روکیں, ان کو لگام دیں اور کوشش کریں کہ ریکنسلیشن کا ایک پروسیس ہو. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اگر کنوکشن ہو, کمٹمنٹ ہو حکومت کی تو وہ معاملہ ریزالو نہ کر سکتی ہو. میرے خیال سے ان کو اپنی تلواریں میں نیاموں میں ڈال کے تھوڑا سا زبان سے استعمال کرنا چاہیے, زبان کا استعمال کر کے ان کو لانا چاہیے ٹو ریلی اراؤنڈ دیم. اس دنیا میں ایک پاکستان بہت ملک ہے. پارس میں بہت امپورٹنٹ بات کہنے والا ہوں وہ یہ کہ جہاں پر اپوزیشن کہہ رہی ہو حکومت سے کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ مل کے چلنے کے لیے تیار ہیں, 5 سال آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, ہوتا تو یہ ہے کہ حکومت منتیں کر رہی ہوتی ہے کہ خدا کے لیے ہمارے ساتھ مل کے چلیں, ہم ملک کا کچھ کر سکیں, لیکن اس کا ریئیکشن اس کا جواب نہیں, اس کا جواب کیا آیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. سر وہ کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن حکومت کہتی ہے یہ این آر او مانگ رہے ہیں, یہ منتیں نہیں کر رہے کہ ہم نے ساتھ چلنا ہے. یہ حکومت کا موقف ہے. بخاری صاحب میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہماری منتیں کہہ رہی ہے کہ ہم مل کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. دیکھیں ان کے حالیہ 2 اقدام دیکھ لینا. 25 جولائی کو یوم سیاہ مناتے ہیں اور ان کی سیاہ کاریوں پہ جو پاکستانیوں نے جواب دیا نکلا ہی نہیں کوئی باہر, اور دوسرا وفاق کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے تحریک میں اعتماد لے آتے ہیں. یا ایک بیانیے پہ کیمرے نا پارلیمنٹ میں ایک چیز بیچتے ہیں, باہر نکلتے ہیں دوسری طرف شروع کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کی ریلیز نہیں دکھانے دیں گے تو لوگ بالکل یہی کچھ سمجھیں گے. لیکن بخاری صاحب یہ بھی ایک حقیقت ہے, پارس پی ایم ایل این کا پارلیمنٹ میں اگر ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا تو دکھاتے نا. ایک سیکنڈ دیجئے گا نا, یہ بھی حقیقت ہے. عظما بخاری سے آپ پوچھ لیں, پارلیمنٹ میں بیانیہ چلتا ہے شہباز شریف صاحب کا, پارلیمنٹ کے باہر بیانیہ چلتا ہے مریم بی بی کا. ان کی اپنی 2 لیڈرشپس ہیں جو بیانیہ لے کے ایک اور مطالبہ اپوزیشن آپ سے کریے, وہ کہہ رہی ہے شو آف ہینڈز کی تجویز انہوں نے دی ہے, کیا پی ٹی آئی کا اس پہ کیا موقف ہے؟ میں کہتا ہوں آئیں, میں تو پہلے حصے میں کہہ رہا تھا پی ایم عمران ہم 5 سال سے کہہ رہے ہیں آئیں آگے بڑھیں, لائیں قانون میں ترمیم, ہم تو چاہتے ہیں ہونا چاہیے. رائٹ, اوکے عظما, تو کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اگلے سیشن میں پھر یہ بل ٹیبل ہو جائے گا شو آف ہینڈز کا, جو پہلے خان صاحب کہہ رہے تھے اور آپ لوگوں نے عمل نہیں کیا تھا؟ خان صاحب نے جو کہا تھا اس کے اوپر اتنا گندی طرح سے عمل نہ کیا ہوتا تو میں مان لیتی. پچھلی دفعہ جب ان کے جو ہے وہ جب اپوزیشن میں تھے تب ان کو یہ سیکرٹ بیلٹ بہت برا لگ رہا تھا, اور اب سیکرٹ بیلٹ کی آڑ میں جو کچھ کروایا ہے اس کے بعد مطلب ان کی کس بات پہ میں اعتبار کروں؟ یہ نقب لگانا ہے نا, گھروں میں نقب لگانی ہو یا پارٹیوں میں نقب لگانی ہو, یہ تو پہلے دن سے کر رہے ہیں. ہمارے بیچ میں پنجاب میں فارورڈ بلاک بنانے جا رہے ہیں, فلانے اتنے پراؤڈلی کہتے ہیں اتنے لوگ ہم سے مل رہے ہیں, بس ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, لسٹیں بن گئی ہیں. ہمارے ساتھ اسپیکر کے الیکشن میں یہ نہیں ہوا, ہمارے ساتھ سینٹ کے الیکشن میں ہوا, پریزیڈنٹ کے الیکشن میں ہوا, یہ تو ہوا. اور یہ آج مہربانی جنرل صاحب کی میں ان کو شکر گزار ہوں کہ ٹیلی فون کالز انہوں نے مان لی کہ ٹیلی فون کالز کے اوپر مسئلے ہوتے ہیں, وہ کہاں ضرور کریں گے اس کے اوپر. مجھے جنرل صاحب بات کرنے دینا, میں نے آپ میرے اوپر الزام لگا رہی ہیں ایک, تو پھر آپ خواہ کیوں ٹویسٹ نہ کریں؟ لگایا جو آپ نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے, اور مہربانی کریں مجھے بات کرنے دیں, مجھے بات کرنے کا حق ہے. سو یہ اس مسئلے کا حل ٹیلی فون کالز کا نکلنا چاہیے, میں یہ کہہ رہی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعی تمام جو ادارے ہیں وہ عزت کے قابل ہیں, ان کی عزت ہونی چاہیے اور ان کی عزت پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے اور اس کے اندر بیٹھنے والے سیاستدان بھی جو ہیں وہ بھی عزت کے قابل ہوتے ہیں, انہوں نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے اور اس ملک نے بہت سارے جو ہے نا وہ کر کے دیکھ لیے ہیں, مار کے. اس ملک میں بہت لمبے عرصے تک ہم نے جمہوریت جو ہے وہ نہیں دیکھی اور اس ملک میں بہت ساری مار کارائی ہوتی رہی ہے. اس کے بعد ملک کا حال کیا ہوا, اور آج جہاں ملک کو چھوڑا گیا تھا اس کے بعد یہ لائق حکومت جو آئی ہے وہ ملک کو کہاں لے آئی ہے؟ اس مارکا رائی کا, اس کا مارکا رائی کا سے پہلے بڑی امپورٹنٹ بات کہنا چاہ رہا ہوں.
मुझे बात करने देना, 1 मिनट कर ले जल्दी से। मैं ब्रेक उस्मा मैं कहना चाह रहा था उस्मा ठीक कह रही हैं, टेलीफोन कॉल्स का हल निकलना चाहिए, जो जजेस को कॉल जाती रही है उनका भी हल और एहतसाब होना चाहिए। जस्टिस मलिक क़य्यूम को जो कॉल्स गई शबाशी साहब की, ये तो खुद टेलीफोन कॉल्स करते हैं। मैं करना चाह रही थी ये। अच्छा उस्मा जल्दी से कर ले, मैं ब्रेक ले लूं। दूसरी बात ये कि इस्लामाबाद में जाके यूजुअली हुक्मरान जो है वो अंधे बहरे हो जाते हैं, उनको आवाम निकली हुई भी नजर नहीं आती और उनको रैलियां जो है यौम सियाह मनाए हुए नजर नहीं आते। 5 हेडक्वार्टर्स के अंदर जो है वो जो आवाम निकली वो सारी दुनिया ने देखी, सिर्फ इनको आंखों के जो नजर वाले जो अंधे हैं इनको नजर नहीं आएगा तो ना आए। और यही आवाम जो है वो इस्लामाबाद पता चलेगा उनको 25 जुलाई को भी और सेनेट में हार का भी। मैं आप ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा बुखारी साहब, जरा मैं एहतसाब पे भी थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ। सर ये एक के बाद एक आप देख रहे हैं केसेस खुल रहे हैं, गिरफ्तारियां जिस तरीके से हो रही हैं और जिस तरह जो ये हुकूमत के एहतसाब के मुशीर हैं शहजाद अकबर, वो मुबैना करप्शन के सबूत अपोजिशन के सामने ला रहे हैं। क्या ख्याल है ये अपोजिशन में कोई बचेगा या सफाया हो जाएगा, जिसकी पेशन गोई शेख रशीद भी कर चुके हैं? देखिए, अगर तो शेख रशीद साहब की पेशेनगोई को तस्लीम कर लिया जाए फिर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपोजिशन का बंदा जेल के बाहर रहेगा। सिर्फ शेख रशीद साहब नहीं, और भी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं पीटीआई के जो अक्सर दावे करते हैं कि झाड़ू फिर जाएगा, ये सारे अंदर जाएंगे वगैरह वगैरह। ये उनको उन्हीं से आप पूछिए, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन एहतसाब के हवाले से मुझे एक बात जरूर कहनी है, और पारस एहतसाब सिर्फ वो होता है जो इवन हैंडेड हो, जो गैर जानिबदाराना हो। मैं किसी ऐसे एहतसाब को मानने के लिए तैयार नहीं, ना दुनिया में कभी कोई मानेगा जो सिलेक्टिव हो, जो टारगेटेड हो, वो एहतसाब नहीं होता। मैं इमरान खान का कायल था, कायल हूं, कायल और भी हो जाऊंगा अगर वो पीछे पलट के अपनी तरफ देखें। जो पीछे चंद लोग बैठे हुए हैं जिनमें से नेबिये भी हैं, जिनमें रेफरेंसेस भी हैं, जिनके खिलाफ फॉरेन कंपनीज भी हैं, अगर वो उनको भी साथ इसी सफ में शामिल कर लें तो मैं आपको हल्फन कहता हूं, न सिर्फ ये कि वो सारी जिंदगी याद रखे जाएंगे इस पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि एहतसाब पर आम आदमी का कॉन्फिडेंस हो जाए। ठीक है बुखारी साहब, लेकिन एक बात सर देखें, अभी गवर्नमेंट कह रही है कि अब इन लोगों के पास एक ही रास्ता है, वो है प्ली बार्गेन का। आप देखें 1 हफ्ते के अंदर 2 अरब रुपए रिकवर हुए हैं सर, तो क्या ये हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली नहीं है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि जितने केसेस दायर हुए जिनमें फैसले हुए, 1 पैसा वापस नहीं आया उनमें। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, 2 अरब जाली अकाउंट केस में 50 करोड़ इसहाकडार साहब से रिकवर हुआ है, 4 कनाल का घर। ये उन केसेस का नतीजा नहीं है। ये 2.25 अरब रुपया फेक अकाउंट्स के एक पार्टी ने आपको दिया, ओमनी ग्रुप उसका नाम है। लेट अस नॉट मिक्स द फैक्ट। शुरू हो गया कि जब तक उस एहतसाब के, देखिए मेरी गुजारिश ये है कि मैं हवाला दे रहा हूं उन केसेस का जो दायर हुए हैं, उनके हवाले से शुरू होगा बेपना है, लेकिन आज तक नेशनल एक्सचेकर में 1 पैसा नहीं आया है। और जिस तरह की जल्दबाजी में हमें नैब दिखाई देती है, मैं आपको वसूख से कह रहा हूं कि 90% केसेस के अंदर सुपीरियर जुडिशरी में उन्होंने झिड़कियां भी खाई हैं, शर्मिंदा भी हुए हैं वो, इसलिए कि वो डोंट प्रिपेयर देयर केस प्रॉपर्ली। मैंने फजलुर रहमान को टेलीफोन कॉल की बात की थी। ये वो शख्स है जो आज से 6 माह पहले तो 14 अगस्त नहीं मनाना चाहता था। फिर इन्होंने जब ये इंजमाम की बात हुई, फटा की, तो उन्होंने कहा कौम ने इज्तमाई खुदकुशी कर ली है, इसका इल्ज़ाम हम पे नहीं है। वहाँ इंजमाम भी हो गया और वहाँ इंतखाबात भी हो गए और वहाँ से इनकी पार्टी का जो जनाजा निकलना था वो भी निकल गया। अब ये अक्टूबर में आने की अक्टूबर में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिनकी पे रोल पे रहते हैं, जहाँ से ये पैसा लेके खाते हैं और सियासत करते हैं, वहाँ से एक टेलीफोन कॉल आएगी और ये चुप हो जाए। मैंने ये बात कही थी, मैंने किसी इंटरनल इन पाकिस्तान किसी कॉल की बात नहीं की थी। इसको अब ये खामखा ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है जो बुखारी साहब ने स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी की बात की, एहतसाब की इस वक्त नहीं, जो इनके मुशीरे एहतसाब हैं वो ये जवाब देंगे, वो पीटीआई वाले जवाब देंगे। आपसे पूछूं कि नैब की मौजूदगी में क्या ये मीडिया ट्रायल की इजाजत होना चाहिए सर? इससे एहतसाब का जो कॉज है उसका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर नुकसान हो रहा है। तो क्यों कर रहे हैं? समझ नहीं आती। मीडिया के ऊपर ट्रायल नहीं होना चाहिए। जिसका ट्रायल अदालत में हो रहा है उसको अदालत में भुगतने दें, वो अपनी या सफाई बयान करे। लेकिन हमारा पॉलिटिकल कल्चर ऐसा रहा है
کبھی آپ حملہ کر دیتے ہیں عدالتوں پہ, کبھی آپ ٹیلی فون کر کے ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ یہ فیصلے ہونے چاہیے. میں ان ٹیلی فون کالز کی بات نہیں کر رہا تھا. اس لیے دوسری بات ہے, انہوں نے پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک گروتھ کی بات کی ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہماری سیاسی تاریخ میں جتنی ابھی آئی ہے, 11واں پولیٹیکل سال ہے, تیسرے انتخابات ہیں, انہی کے رحم و کرم پہ ہے قوم, اور یہی ایک مستقبل ہے, کیونکہ جمہوریت چل رہی ہے, ووٹ ہو رہے ہیں. یہ اگر انتخابات کے رزلٹ کو تسلیم کر لیں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی اور اکنامک گروتھ بھی ہوگی. لیکن یہاں ہر سیاستدان جو ہار جاتا ہے وہ دانلی کے نعرے لگاتا ہے, جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے میرا حق ہے, اور اسی لیے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس ملک میں نہیں آتی. عثمان ڈار صاحب, جو احتساب کے لیے کوششیں گورنمنٹ کر رہی ہے قابل تعریف ہیں, لیکن کیا ساری اس ملک میں کرپشن یہ دو خاندانوں اور ان کے جو ساتھی وغیرہ ہیں انہوں نے ہی ساری کی ہوئی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے قریب ہیں ملزمان, ان کے گرد گھیرا کب تنگ ہوگا؟ دیکھیں 35-40 سال تو یہی دونوں خاندان مسلط رہے ہیں نا اس ملک کے اوپر, تو اکراس دا بورڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہی ہوگا. یہ میں نے فیصلہ یا آپ نے نہیں کرنا, نہ وزیر اعظم نے کرنا, یہ تو چیئرمین نیب نے کرنا ہے. اور ہماری صفوں میں بھی اگر جو کوئی بھی ہے انہیں پکڑنا چاہیے. اس سطح پہ ہم نے اب کبھی کہا ہے جی کہ ان کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پاکستانیوں کو یقین دلاتے ہیں ایک ایک روپیہ پارس جو ان لوگوں سے ریکور ہوگا وہ پاکستان کی فلاح و بہبود پہ لگے گا, غریب آدمی پہ لگے گا, اور ملک کی تعمیر و ترقی پہ لگے گا. یہ 200 ارب روپے کی آپ نے بات کی ہے, 50 کروڑ اسحاق ڈار صاحب سے بھی جو ابسکانڈر ہیں, 4 کنال کا گھر, یہ سب کچھ بیچ باچ کر ہم غریب عوام پہ خرچ کریں گے, تعلیم پہ, صحت پہ, جو ان لوگوں کا کام تھا. سڑکیں بناتے رہے ہیں, پل بناتے رہے ہیں, تعلیم و صحت آپ کے ساتھ ہے. آپ نے بھی جو بی آر ٹی بنائی ہے وہ نظر نہیں آ رہی جس پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک بی آر ٹی کے اوپر ہم انہیں کہتے ہیں کرپشن ہوئی ہے نا تو عدالت میں لے کے جائیں نا. آپ ان کے کیس میں ہمارا تو ماننا ہے کہ ادھر کرپشن نہیں ہوئی. اگر یہ سمجھ دیں ہمارے کسی پروجیکٹ میں بھی کرپشن ہے, نیب میں چلے جائیں, عدالتوں میں چلے جائیں, آزاد ہیں. آپ ان کے حوالے سے بھی تو جا رہے ہیں نا, ایز اے اسٹیٹ آپ پروسیکیوٹ کر رہے ہیں, تو آپ اپنے جو اگر ہم نے ماضی میں ان کی کسی لیڈرشپ پہ الزام لگایا تو ہم کیسز لے کے گئے ہیں. ہم نے ٹاک شوز میں بیٹھ کے بات نہیں کی, میں خود ان کے سیالکوٹ سے جو ہے میں نے ان کے خلاف کیس لے کے گیا. اب آپ حکومت ہیں, آپ پارٹی نہیں ہیں, آپ پارٹی کی طرح نہ سوچیں. نہیں بالکل ہم پارٹی کی طرح نہیں سوچ رہے, میں تو ان کے مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں نا. اب ان کو کس بات میں تسلیت ہے کہ 2 دفعہ, ایک دفعہ ابھی میں نے بات کی ہے کہ سینٹ کا الیکشن اوپن ہونا چاہیے, میں آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں, لیکن بھاگ رہے ہیں جی کہ اب نہیں کرنا. اسی طرح جب ہم نے کہا آئیں بیٹھ کر پارلیمنٹ میں نیب کے لاس چینج کرتے ہیں, میاں نواز شریف کہتے ہیں ہماری باری تو آ گئی ہے, اب ان کی آنی ہے اس لیے ہم نے چینج نہیں کرنا. اچھا عثمان, یہ جو آپ کی لیڈرشپ کے حوالے سے جو مبینہ کرپشن کے ثبوت جو مشیر احتساب سامنے لا رہے ہیں, اس کا جواب پھر کون دے گا؟ جواب تو آپ نے دینا ہے نا, کہ ہر چیز کو انتقامی بیانیے کے پیچھے آپ لوگ چھپا سکتے ہیں؟ نہ ہم انتقامی بیانیے کے پیچھے چھپا سکتے ہیں, اور نہ یہ جو سلیکٹڈ احتساب ہے اس کے پیچھے چھپ سکتے ہیں. اب دیکھیے نا, بڑی عجیب بات ہے کہ پرویز الہی کی آف شور کمپنیاں جو ہیں اس کا جواب یہ لینے کو تیار نہیں ہے. خسرو بختیار کے لیٹر موجود ہیں, نیب نے لکھے کہ زلزلے کے پیسے کھا گئے, ان کو یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دیکھیے مجھے چھوڑیں, چیئرمین نیب نے جو خود انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی میرے ہاتھ کھڑے ہیں, میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ حکومت گر جائے گی. اور جو ان کے ارد گرد دیکھیے ان 2 خاندانوں کے ساتھ وزیر رہے ہیں نا بہت سارے جو اس وقت ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ 2 خاندانوں کے ساتھ ان کو ذرا پوچھ لینا پہلے, وہ جو کرندے تھے جو آج ان کے ساتھ بیٹھ کے انصاف کی لانڈری میں دھل گئے ہیں, ان کے بارے میں جو ہے وہ بات کون کرے گا, ان کے بارے میں کون دیکھے گا. اور یہ جو ہے نا یہ بڑا بھونڈا قسم کا میں سمجھتی ہوں کہ آرگومنٹ ہے. آپ عدالت میں چلے جائیں, آپ نے تو وعدہ کیا تھا احتساب مجھ سے شروع ہوگا, آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے جواب دہ ہوں گے. آپ کسی ایک فیڈرل منسٹر کو, کسی ایک اتحادی کو مجھے یہ بتائیے کہ وزیر اعظم صاحب لے کے گئے ہیں نیب کے اندر, یا اب مجھے یہ بتائیے نیب کے ادارے کے اوپر یہ احتساب اکبر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو وزیر اعظم ہاؤس میں جو سیل بنا ہوا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ نیب تو ایک آزاد ادارہ ہے نا, اور یہ وہ سیل جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اگر یہ آزاد ادارے کے اوپر وہ سیل جو ہے وہ کیا حاوی ہونے کی کوشش نہیں کر رہا؟ یہی احتساب اکبر صاحب ہے جنہوں نے کہا تھا وہ فلیٹ نکل آیا ہے, اور بھی فلیٹس جو ہے پتہ لگ گئے اسحاق ڈار کے, اور اس کے بعد منہ کی کھانی پڑی, اور وہ جھوٹ تھا. 200 بلین پتہ نہیں کتنے ڈالر باہر سے لانے تھے. اور اب رزلٹ یہ ہے کہ جو یہ دیکھیے نیب کے اندر تو جب مشرف صاحب کے دور میں اسحاق ڈار صاحب گئے تھے نا, تو آپ نے تب حلفی بیان بھی ان سے لکھوا لیا تھا. تو نیب میں کیا کیا ہوتا ہے, کیسے کیسے بیان لکھے جاتے ہیں, اور جوڈیشری کے سپیریئر جوڈیشری کے. یہ بتا دیں, دیکھیں مریم نواز کو ایف آئی اے اور نیب دونوں نے طلب کر لیا ہے, تو اب ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے, تو کیا کوئی پلی بارگن کا چانس ہے, کر سکتی ہیں وہ؟
قطن نہیں جی، بالکل نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا اور ہمارے ہاتھ صاف ہیں، اس لیے ہم کوئی پلی بارگن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. یہ مریم نواز ان کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے، بہت سارے لوگوں کو وہ ناپسند ہیں اور اس لیے جو ہے وہ ان کو نظر نہیں آنی چاہیے. اب بے شک ان کے اوپر جو جس طرح کا مرضی پرچہ ڈالا جا سکتا ہو. ابھی مجھے جو تھوڑی بہت معلومات ہے، مجھے بلایا تھا چودھری شوگر مل کے کیس کے اندر. الزامات کو کلیئر کیسے کریں گے؟ حکومت کہہ رہی ہے جواب دیں. احتساب اکبر صاحب کی پریس کانفرنس کے جواب میں ہمیں جواب دینا ہے عدالت کے اندر، وہ اب جواب دیں گے اور مجھے امید ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں گی. ابھی جو فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بات ہوئی تھی، اس میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہنا چاہتی ہوں کہ ان کو ٹیلی فون کال کون کرائے گا. تو یہ اگر پتا ہے جنرل صاحب کو کہ وہ کہاں سے فون آتا ہے، ان کو کون فنڈ کرتا ہے، تو ان کو روک لینا، انہیں منع کریں. یہ تو بہت بڑی ملک دشمنی ہے. آپ کیوں ہونے دے رہے ہیں یہ کہ ان کو کوئی فنڈ بھی کرتا ہے، وہ فون کال کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ بھی جاتے ہیں. تو یہ فون کال سے کس کا تعلق ہے، یہ ہمیں بالکل پتہ کرنا چاہیے. بڑی غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور برائے مہربانی یہ غداری کے سرٹیفکیٹ دینا بند کر دیں. 2018 کے بعد تو ویسے ختم ہو گئے. اب بن لادن کے بارے میں جو ہماری وہ ہمیں پارلیمنٹ میں اور بریفنگ دے کے گئی، وزیر اعظم صاحب کچھ اور فرما رہے ہیں. دو چیزیں، ایک تو ہم منتظر ہیں کب یہ اپنے سینیٹرز کے نام دے کے ہم منتظر ہیں. دوسرا یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پوچھیں کہ وہ کن کی فون کال پہ مسجد پہ بیٹھتے رہے ہیں. تیسری چیز میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ مریم صفدر صاحبہ نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا میری لنڈن میں گیا، پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے اور چودھری شوگر ملز میں ان کے 2008 میں کروڑوں روپے کے کیس سامنے سے باہر آ رہے ہیں. پہلے مریم صفدر صاحبہ کو سچ بولنا سیکھ لیں. خدارہ سچ بولیں. مریم صفدر صاحبہ کو صرف یہ کہیں ڈار صاحب بس کر دیں. آخر ایک سوال کر لوں آپ سے. مریم نواز آپ کے آوازوں پر سوار ہے، آپ کو گھر چھوڑ کے آئے گی، یہ یاد رکھیے گا. جنرل صاحب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ جناب مشرف کے جو 20 سالوں میں سب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے، لیکن ان کا تو احتساب ابھی تک ہوا نہیں ہے. پھر یہ جو میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کے اوپر یہ اگر صحیح کیسز بھی ہیں، بتائیں کون اعتماد کرے گا؟ احتساب حکومت نے کرنا ہے یا عدالتوں نے کرنا ہے یا احتساب کے اداروں نے کرنا ہے یا میں نے اور آپ نے کرنا ہے؟ نہیں، اداروں نے کرنا ہے، اداروں کا کام ہے انہی کو کرنے دیں. یہی تو کہا جاتا ہے. انٹرنیشنل کہہ رہی ہے تو ٹیک ہم ٹو دا کورٹ. بات ختم. عثمان ڈار صاحب، جنرل اعجاز امان صاحب اور عظما بہت شکریہ، اور سلیم بخاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد